प्रेज द लॉर्ड के एक नए एपिसोड में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आप देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन और आपका पसंदीदा प्रोग्राम प्रेज द लॉर्ड, जिसमें आप बहुत कुव्वत पाते हैं, शादमान होते हैं और खुदा का रूह आपसे कलाम करता है। खुदा उनकी तारीफ हो जीसस क्राइस्ट टेलीविजन के इस बड़ी विजन के लिए जो मुल्क पाकिस्तान में जैसी टीवी रखता है और लोगों तक खुदा के कलाम को पहुंचाने में मशगूल है, ताकि कोई शख्स अदम मार्फत की वजह से हलाक ना हो, बल्कि खुदा के कलाम की रोशनी में चलता हुआ आगे बढ़ता चला जाए और खुदा के करीब होता चला जाए और खुदावन से तमाम तर बरक़ात को हासिल कर सके। खुदावन की तारीफ़ हो इस बड़े काम के लिए जिसके अंदर हम सब शरीक हैं और आप हमारे साथ शरीक हैं, क्योंकि आप दुआ करते हैं, आप हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं और आप पार्टनर बनते हैं। खुदावन की तारीफ़ हो। इसी तरह से हमें अपनी दुआओं में याद रखें और जीसस क्राइस्ट टेलीविजन के सारे प्रोग्रामों के लिए दुआ किया करें, ताकि खुदावंद हमें अपने जलाल के लिए इस दुनिया में कसरत से इस्तेमाल करता रहे। आपकी दुआएं, आपकी आरा हमारे लिए बहुत ग्रां कदर है। खुदावंद आपके साथ हो। दोस्तों, अगर आपके पास सैटेलाइट पर या केबल पर जीसस क्राइस्ट टेलीविजन नहीं आ रहा, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन की लाइव ट्रांसमिशन और हमारे जितने प्रोग्राम्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स वहां पर हैं। आप शेयर करें, खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुंचाने में हमारे मददगार हो जाए। खुदा की तारीफ हो। आज बड़ा खूबसूरत टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। बड़ी खूबसूरत खादमीन आज हमारे साथ होंगे और आज हम खुदा के कलाम में से बहुत कुछ सीखने को है। जैसे कि आपको पता है कि ये पूरा का पूरा सीजन एंड टाइम के हवाले से है, रेवलेशंस के ऊपर, बुक ऑफ डैनियल और वो सारी पेशन गोइयां जो यीशु मसीह की हैं आखिरी दौर के हवाले से, आखिरी ज़माना के हवाले से, उस पर हम बात करें। और बुक ऑफ रेवलेशन के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत खूबसूरत है, यानी लैम ऑफ गॉड, खुदा का बर्रा, जिसका नाम अल्फा और ओमेगा भी है। आज उस पर बात होगी और मेरे पहले गेस्ट हैं जिसको जो मेरे साथ शामिल गुफ्तगू हैं, खुदा के खादम जीसस पेंटिकॉस्टल चर्च से खुदा के अजीम खादम भाई इमैनुअल ताहिर। और सब वेलकम इन द शो। थैंक यू वेरी मच सर। खुदा की तारीफ हो। बहुत खुशी हुई आपको देखकर और आपसे मिलकर। भाई साहब, लैम ऑफ गॉड जो है उसको बहुत सारे लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं और उसकी जो तशरीह है वो गलत करते हैं और बहुत सारे जो तनकीद करने वाले हैं वो कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह लैम है और तुम शीप्स हो लेकिन हम लायंस हैं। बहुत सारे लोग इसको शायद कमज़ोरी समझते हैं लैम ऑफ गॉड को, लेकिन बुक ऑफ रेवलेशन के अंदर हमें लैम ऑफ गॉड की जो कुदरत और कुव्वत नज़र आती है वो बहुत मुख्तलिफ है, जो दुनिया का पर्सपेक्टिव है। थोड़ा सा बताएं कि मुकाशवा की किताब के अंदर जो खुदा का बर्रा है उसकी क्या अहमियत है और खुदा के बर्रे की क्या जो है वो कुदरत है। थैंक यू वेरी मच ब्रदर जी। और लैम ऑफ गॉड, खुदा का बर्रा, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि लैम ऑफ गॉड जो है वो ही सारी चीज़ें जो है उसके इर्द गिर्द ही घूमती हैं। उसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि शुरू से लेके अब और अब के बाद आखिर तक लैम ऑफ गॉड के लिए ही तैयारी की गई और लैम्ब ऑफ गॉड पर ही काम हुआ और लैम्ब ऑफ गॉड ही कर रहा है। मतलब ये इस कदर अहम है। और जब हम देखते हैं कि खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला देखता है यीशु मसीह को और देखकर कहता है वो है खुदा का बर्रा जो गुनाह जो के जहान के गुनाहों को उठाकर ले जाता है। ये है वो खुदा का बर्रा। फिर जो है अगली 29वीं आयत में 36वीं आयत में देखते हैं और फिर यही कहता है, पहला बाब 36वीं आयत में के फिर यही कहता है वो है खुदा का बर्रा। मतलब इस कदर अब बर्रे की इससे पहले के मसीहत इंट्रोड्यूस होती तो बर्रे की इससे पहले भी जो है वो बड़ी अहमियत है कि बर्रे के जरिए से गुनाह माफ होते थे। अब जो मैं इसको डीपली देखता हूँ कि
خدا باپ نے برے کا یا قربانیوں کا جتنا ایک سرکل یا سیکریفیشل ایک سسٹم جو چلایا وہ سارا کا سارا برے کی اس قربانی کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے چلایا کہ وہ جو پیچھے ایک پورا سسٹم رہا برے کو ذبح کرنا اور ایک پوری قربانیوں کا ایک سسٹم جو ایک چلا جو جیوش یا یہودی چلاتے تھے یا کرتے تھے اپنے اس شریعت کے مطابق، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خدا باپ نے اپنے بیٹے کی اس قربانی کو، برے کی اس قربانی کو پورا کرنے کے لیے یا اس کو اپنا منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اس سارے سسٹم کو اس نے انٹروڈیوس کرایا، تاکہ جب میں اپنے بیٹے یعنی برے کو، خدا کے برے کو انٹروڈیوس کراؤں اور اس کو میں قربان کروں، تو آلریڈی لوگ اس بات سے واقف ہوں کہ ہاں برے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، برے پر گناہ لادے جاتے ہیں اور برے کی قربانی سے جو ہے وہ آگے کفارہ ادا ہوتا ہے۔ ایک پورا سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا، اور جب سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا تو اس کے بعد برے کی قربانی دی گئی۔ اب برے کی جب قربانی دی گئی، پہلا برا جو ہے وہ معافی کی جو قربانی یا گلٹ کی جو قربانی ہوتی تھی اس کے اوپر رکھا جاتا، اس کے اوپر گناہ لا دے جاتے اور اس کی قربانی دی جاتی۔ اب اسی طرح سے جب یہ برا جو گناہوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور صلیب پر لٹکا دیا گیا، اور صلیب پر لٹکا کر اس نے وہ ایک بڑی قربانی دی جس سے میرا، آپ کا اور ہم سب کا ملاپ ہمارے خدا قادر یہوہ خدا سے ہوا۔ اور جب اس کے ساتھ ہمارا ملاپ ہوا تو اس برے کی قربانی اور وہ جو خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، جس کی ران کے نیچے ایک نام لکھا ہوا ہے، وہ خدا قادر، وہ میرا اور پیارا، آپ کا پیارا یسوع، وہ اس اہمیت سے واقف تھا۔ اور جب اس نے یہ قربانی دی، اس قربانی کے بعد میں اور آپ آزاد ہوئے، میں اور آپ اس حلقہ میں داخل ہوئے جو خدا قادر نے اپنے بچوں کے لیے بچھایا ہوا تھا، رکھا ہوا ایک وہ سرکل، وہ قدرت کا سرکل، وہ اختیارات کا سرکل، وہ ہمیشہ کی زندگی کا سرکل، وہ جو سرکل تھا اس کا دروازہ جو ہے وہ میرا اور آپ کا پیارا یسوع ہے، وہ برا، وہ خدا کا برا ہے۔ اب وہ خدا کے برے نے وہ دروازہ کھولا اپنے لہو سے، اپنے اس لہو سے، اس بیش قیمت لہو سے جو اس نے بہایا، جس کی وجہ سے اس نے کہا میں نے تمہارا فدیہ دیا، میں دے چکا، I paid you، میں نے تمہارا سارا ادا کر دیا ہے۔ Now the door is open، اب کھل گیا ہے، جاؤ خدا کے پیارو، خدا کے بیٹو، جاؤ اور جا کر اب ملاقات کرو۔ یہ ایک بڑی اہمیت ہے خدا کے برا کی، کہ خدا کا برا ایک سسٹم، ایک اہمیت اس طور سے رکھتا ہے کہ خدا کا برا آیا اور خدا کے برے نے جہان کے گناہوں کو اٹھا لیا۔ گناہ کا مداوع نہ تھا ایٹ دیٹ ٹائم، جب یسوع مسیح آیا تو گناہ کا مداوع نہ تھا، گناہ کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا، گناہ چل رہا تھا، لیکن یسوع کے آنے سے گناہ کو ختم کر دیا گیا، اور اس کے بعد ایک بڑا کام یہ ہوا کہ ہمیں اب یسوع کے ساتھ شامل ہونے سے اب ہم کنٹرول رکھتے ہیں، اب ہم ہیوی ہے، اب ہم وی آر دا اوور کمر، اب ہم پہلے اس کے نیچے تھے، اب اوپر ہیں، اب گناہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اب موت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، خدا کے برے کی وجہ سے۔ خدا کے برے نے یہ ایک بڑا کام ہماری زندگیوں میں کیا جو کہ بڑا ہی بیش قیمت۔ اچھا بھائی صاحب، برا جو ہے وہ ایک جانور کی صورت ہے، اور اس کا جو ہے وہ بہت ہی شریعت کے اندر بہت اہمیت ہے، کیونکہ برے کی قربانی کی جاتی تھی، اور خاص طور پر فسح کا برا جو ہے وہ بہت اہم ہے،
اور یسوع مسیح نے خود اپنے آپ کو بھی اس فسح کا برے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور آج بھی اس کے خون اور گوشت میں شامل ہونے سے ہمیشہ کی زندگی ہمارے اندر ہے، یعنی موت کا ہمارے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور اس وقت جو فسح کا برہ تھا وہ بھی جو اس کا خون جو لگایا گیا اس کے وسیلہ سے موت جو ہے وہ ٹل گئی اور انہیں زندگی مل گئی۔ تو کرسچینٹی کے اندر تو ایک بہت بڑی کنسیپشنل تھیولوجی موجود ہے برے کے حوالے سے، لیکن غیر قوموں میں اسے جو ہے وہ ایک کمزوری کے طور پر لیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کی اتھارٹی شاید کم ہے، لیکن جب ہم مکاشفہ کی کتاب دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہم برے کا تخت بھی دیکھتے ہیں۔ مطلب کہ اگر ہم اس دنیا میں دیکھیں تو شاید برہ جو ہے وہ معصوم اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں چوپایا ہے، اور پلس وہ بیسٹ نہیں ہے، جی وہ کنگشپ اس کے اندر نہیں ہے اس دنیا کے اندر، لیکن جو برہ آسمان پر ہمیں نظر آ رہا ہے جسے کو خدا کا برہ ہم کہتے ہیں، اور اس کے اندر جو خصوصیت یہ ہے کہ اس کے پاس اتھارٹی بھی ہے۔ تو جب ہم کسی دوسرے شخص کو بتائیں گے تو کیسے ہم برے کو ایکسپلین کر سکتے ہیں غیر قوموں کے سامنے کہ برہ جو ہے اس کے پاس بھی اتھارٹی موجود ہوتی ہے؟ بردر جی، میں اس بات کو یہاں سے برکت بڑی پاتا ہوں، پاس اوور کہ جب برہ ذبح کیا گیا تو پاس اوور کی فیس جو ہے جو عید فصح منائی گئی، اور عید فصح جب منائی گئی تو فرشتہ جو تھا وہ وہاں سے گزر گیا، پاس اوور گزر گیا۔ اب قدرت اس جگہ پر موجود ہے بیکاز آف لیمب آف گاڈ، خدا کے اس برہ کی وجہ سے جو ہے وہ اس خون کی وجہ سے، اس قدرت کی وجہ سے جو انہوں نے چوکھٹوں پر لگایا اور اس نے دیکھا اور وہ وہاں سے گزر گیا۔ اب جب ہم آج اس کو محسوس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لیمب آف گاڈ یعنی خدا کا وہ برہ، اس میں ایک بڑی اہمیت جو بیان ہوئی ہے، اور وہ اس کا خون بہانا ہے، اس کا خون بہانا ہے کہ لیمب آف گاڈ جب تک یہ جو برہ ہے یہ اس وقت قابل قدر بنتا ہے جب خون بہاتا ہے۔ اس سے پہلے جو ایک عام برہ ہے وہ کوئی بھی ہے، اس سے پہلے بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے اس قدر جا کر خدا کے نزدیکی اور خون اور اس کووننٹ کو پورا نہیں کیا، یا اس تک وہ پہنچ نہیں پائے، یا اس تک وہ تھے نہیں، لیکن یسوع مسیح نے اس کووننٹ کو ایک الگ طریقے سے پورا کیا، مطلب اپنے خون کو اس نے بہا اور اپنی جان بھی دی اس کے لیے، اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اب یہ والی جو چیزیں ہیں وہ لیمب آف گاڈ ہمارے پاس جو برہ ہے اس کی بیش قیمت ہے۔ اب وہ جو یسوع جو ہمارے پاس ہے اور وہ جو اس وقت دوسرے لوگوں کے پاس اپنے اپنے معبود یا اپنے اپنے نبی یا انبیاء موجود ہیں، اب ان کی اور ہم لیمب آف گاڈ کی ڈفرینشیشن اس وقت ہوتی ہے کہ جب یہ خون کو بہاتا ہے، جب یہ وفاداری کو اس قدر کرتا ہے، اور جب یہ وفاداری میں اس قدر بڑھتا ہے، اور پھر خدا قادر بھی فرماتا ہے، پھر خدا نے بھی اسے سر بلند کیا اور وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر ایک گھٹنا یسوع نام پر جھکے، چاہے آسمانیوں کا ہو، چاہے زمینیوں کا ہو، چاہے زمین کے نیچے کا ہو، ہر ایک گھٹنا یسوع نام پر، لیمب آف گاڈ پر، خدا کے برہ کے سامنے جھکتا ہے۔ یہ اس وقت ہوا کہ جب بیٹے نے بھی اپنا حق ادا کیا، جب بیٹے نے بھی گریز نہ کیا، دریغ نہ کیا ان ساری چیزوں سے کہ ہاں یہ والا جو کام ہے یہ میں نے کرنا ہے، میں نے بھاگنا نہیں ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ ڈفرینشیٹ کرتی ہیں دوسری اقوام کے انبیاء اور دوسری چیزوں کو یسوع مسیح یعنی خدا کے برہ سے، ایک فرق اس کو بیان کرتی ہے۔ دوسری اہم بات بتانا چاہتا ہوں، اب آسمان پر چلتے ہیں۔
کہ جب آسمان پر اب جب چلا گیا تو ایک اختیار ہے اس کے پاس، وہ باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے. پہلی بات یہ بڑی اہم بات ہے کہ باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہوا ہے. دوسری اہم بات، وہ اختیار رکھتا ہے، عدالت کا اختیار رکھتا ہے. اس کے پاس اختیار ہے، وہ عدالت کرے گا. اس نے تمام قوموں امتوں کی عدالت کرنی ہے. اب جب وہ عدالت کر رہا ہے تو اٹ مینز ایوری ہیز ٹو فیس ہم. اس کو فیس کرنا ہے، یسوع مسیح کو فیس کرنا ہے، لیمب آف گاڈ کو فیس کرنا ہے، اور اس نے پوری دنیا کی عدالت کرنی ہے اور دنیا کا انصاف کرنا ہے. تیسری اہم بات ہمارے ساتھ اس نے کیا کی؟ اس نے یہ کی کہ اب ہم جب اس خون کے عہد میں شامل ہوئے تو باپ سے جا ملے، تو اب ہم بھی جج بن کر اس کے ساتھ تختوں پر بیٹھیں گے. اور جب تختوں پر بیٹھیں گے تو ہم بھی قوموں امتوں کا انصاف کریں گے. یہ لیمب آف گاڈ کی اس بڑی قدرت کی وجہ سے، یہ لیمب آف گاڈ کی اس بڑے اختیار کی وجہ سے، یہ اس کووننٹ کی وجہ سے جو ہم نے قبول کیا اور ہم اس کووننٹ کا حصہ بن گئے. اب ہم اسی طرح سے باپ کے بیٹے اور اب اس کے بیٹے کے وراثت کے حقدار ہیں. اس باپ کے وارث ہیں اور بیٹے کی وراثت کے حقدار ہیں. اس نے ہمیں کم نہ کیا بلکہ اپنے بیٹے کی روح سے ہمارے اندر ڈالی تاکہ ہم بھی اے باپ پکار سکیں. اس نے صرف اپنے بیٹے کو دائنی طرف نہ بٹھایا بلکہ جب ہم یہاں سے جائیں گے تو ہم بھی اپنے بھائی کے ساتھ تختوں پر بیٹھیں گے تاکہ قوموں امتوں کا انصاف کر سکیں. یہ لیمب آف گاڈ کی قدرت ہے اور یہ کہیں اور نظر نہیں آتی، یہ کہیں اور ملتی نہیں ہے. لوگ اس بات کو کہ ہم بھی جنت میں جائیں گے، لیکن لیمب آف گاڈ تو جنت کا مالک ہے، ہمیشہ کی زندگی کا مالک ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی دینے والا ہے، اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے تو دینی ہے. اب ہمارے ساتھ اس نے کیا کیا؟ سب کو اس لیے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا. ہمیں حق بخشا، باپ کے بیٹوں کا حق بخشا، ہمیں بنا دیا بیٹے. آؤ، جس نے یسوع مسیح کو، جس نے یسوع کہتا ہے مجھے قبول کیا، اب تم عام نہ رہے، اب تم غلام نہیں ہو، اب تم آقا تمہارا نہیں ہے غلام، تم بیٹے ہو. بیٹا وارث ہوتا ہے، بیٹا حقدار ہوتا ہے. اس نے ہمیں بیٹا بنا دیا تاکہ ہم اپنے باپ کی ساری چیزوں پر اختیار رکھیں. اب جب ہم اس کے ساتھ ساتھ بیٹھ گئے تو کیا اب ہم انصاف نہ کریں گے؟ اب یہ جو ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں یہ ہم کہیں اور نہیں دیکھتے، اور یہ سارا کچھ خدا کے برا میرے پیارا یسوع کی وجہ سے ہوا. اور میں اور آپ آج زمین پر بھی اس کے اختیار کی وجہ سے محفوظ ہیں. آج زمین پر بھی اس کے اختیار کو جو ہے وہ ہم کام کرتے ہیں اسی اختیار کی وجہ سے. آج ہم زمین پر بولتے ہیں اور آسمان پر دروازے کھل جاتے ہیں. یہ اسی لیمب آف گاڈ، خدا کے برے کے اختیار کی وجہ سے ہوا. اور یہ کہیں ایسا نہیں ہے وہ کہتا ہے میرے نام سے تم بدروحوں کو نکالو گے، اور ہم کرتے ہیں یسوع کے نام سے اور ہوتا ہے. کہیں ایسا نہیں ہے. 2 40 دن کے چلے کاٹو ایک بدرو کے لیے، اور خدا کا خادم کہتا ہے چلو یسوع کے نام سے. لیمب آف گاڈ کی وجہ سے ہوا، ہم نے قبول کیا اور آج ہم حصے دار ہیں. اچھا بھائی صاحب، بڑی خوبصورت باتیں آپ نے برے کے حوالے سے کی ہے. خدا کے برے کا جو آسمان پر ایک منظر ملتا ہے مکاشفہ کی کتاب کے اندر جی، اور اس نے ایک بڑی جماعت کو دیکھا وہاں پر جو سفید جامے پہنے ہوئے اور ہاتھوں میں کھجوروں کی ڈالیاں لیے ہوئے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ذبح کیا ہوا برا ہی عزت اور دولت اور حکمت اور قدرت اور جلال کے لائق ہے. اور وہاں پر ہمیں یسوع نظر نہیں آ رہا، وہاں پہ ہمیں برا نظر آ رہا ہے. اور وہ برا جو ہے وہ بھی عام برا نہیں، اس کی جو خصوصیت ہے وہ دوسرے برے سے فرق ہے. برے کے سینگ نہیں ہوتا ہے، اس کے ساتھ سینگ بھی ہیں. برے کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، اس کی جو آنکھیں بھی زیادہ ہیں، 7 آنکھیں. تو آپ کیا اس کو کہیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ برے کی صورت میں یسوع مسیح آسمان پر نظر آ رہا ہے اور اس کا تخت علیحدہ ہے
برے کا تخت جو ہے وہ علیحدہ لگا ہوا ہے اور اس کے گرد 24 بزرگ بھی ہیں، چاروں جاندار بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ آسمان کا سینیریو دیکھیں تو کیا ہمیں انسان کی صورت میں کیوں نہیں نظر آیا یسوع مسیح، اور برے کی صورت میں کیوں نظر آتا ہے؟ واہ بردر جی، باپ کا نا جو جہاں تک میں سمجھتا ہوں، باپ کے حضور یسوع مسیح اس وقت اور زیادہ قابل قدر ہو گیا جب اس نے باپ کی کہی ہوئی ساری چیزیں پوری کی۔ جب باپ کی کہی ہوئی چیزیں پوری کی اس نے، تو اس وقت وہ زیادہ قابل قدر ہوا، کیونکہ باپ نے جو جو کہا بیٹے نے وہ پورا کیا۔ اب باپ کی نظر میں اس کا بیٹا برے کی صورت میں زیادہ قابل قدر ہے کہ جب وہ برا اس کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو برے کی صورت میں، کیونکہ برے کی صورت میں ہونے کی وجہ سے، قربانی دینے کی وجہ سے وہ کیا کرتا، وہ اس سارے کام کو وہ پورا کر پایا۔ بعض اوقات یسوع مسیح جو ہے وہ انسانی شکل میں نظر آتے ہیں، لیکن آسمان پر بھی قربانی کو اور اس سارے میل ملاپ کو بھلایا نہیں گیا، تاکہ وہ جو کام ہے اس کو ریپرزنٹیشن جو ہے وہ کی جائے۔ اب اس ٹرانسفارمیشن کے بعد یسوع مسیح کا کردار بھی فرق ہو گیا، کردار بھی فرق ہوا۔ اب وہ ایک اختیار والا خدا ہے، اب وہ کلیسیاؤں میں گھومتا پھرتا ہے، اب وہ چراغ دانوں میں جو ہے یعنی کلیسیاؤں میں گھومتا ہے، اس کی پاس اس کی بہت ساری آنکھیں ہیں، اب وہ بہت سارے کلیسیاؤں میں جاتا ہے جو اس کا بدن ہے۔ کلیسیائیں کیا ہیں؟ اس کا بدن ہے۔ اب وہ ان میں جا کر اب کلیسیائیں جو پاکرو تیار کر رہا ہے، لیکن وہ وہاں پر رہتا ہے۔ اب اس کی ٹرانسفارمیشن کے بعد جو تبدیلیاں آئیں اس کی ریپرزنٹیشن بھی کی جا رہی ہے، اس کو بھلایا نہیں جا رہا۔ اگر یسوع مسیح یہاں سے گئے تو وہ نورانی بدن لے کے گئے، آسمان پر گئے، اب جو ٹرانسفارمیشن آئی، اب خدا باپ اس ٹرانسفارمیشن کو بھی دکھا رہا ہے کہ اب آسمان پر جو زمین پر بغیر سینگوں کے بکرا تھا، اب برا تھا، اب آسمان پر وہ یہ ہے۔ اب زمین پر وہ کیسا تھا، وہ آسمان پر کیسا ہے۔ اب زمین پر وہ ایک انسان کی شکل میں ایک انسانی جسم لیے ہوئے تھا، اب آسمان پر وہ نورانی بدن لیے ہوئے ہے۔ اب وہ کلیسیاؤں میں گھومتا ہے، اب وہ کلیسیاؤں کو برکت دیتا ہے، اب وہ کلیسیاؤں کو تقویت دیتا ہے۔ اب اس کا کام یہاں پر فرق ہے، اب اس کا تخت لگا ہوا ہے، اب وہ اختیار رکھتا ہے، اب وہ قوم و امتوں کا اختیار رکھتا ہے۔ اب وہ جو ہے جو ایماندار جو اس کے ہاتھ میں ہے، اب وہ جو کھجور کی ڈالیاں پکڑے ہوئے ہیں، اب وہ ان کا بادشاہ ہے۔ اب زمین پر بھی ہمارا بادشاہ ہے اور آسمان پر رہنے والے ان ایمانداروں کا بھی وہ بادشاہ ہے، جس کا نام جو ہے وہ عجیب مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، صلح سلامتی کا شہزادہ اور بادشاہوں کا بادشاہ اور خدا بندوں کا خدا ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ، جو کہ یہودا کا ببر اور الفا اور اومیگا، خدا ان کی تعریف ہو۔ تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب، بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے جو ہے وہ السٹریٹ کیا چیزوں کو۔ خدا آپ کو اسی طرح سے برکت دے اور ہمارے دوست جو ہے سمجھ سکے کہ برے کی کیا اہمیت ہے، اور خدا کا برا جو آج بھی جہان کے گناہوں کو اٹھا کے لے کے جاتا ہے، وہ آپ کے بھی گناہ اٹھا لے کے جا سکتا ہے، اور آسمان پر اس کے پاس اختیار ہے۔ وہ اپنے خون کو آج بھی باپ کے سامنے پیش کر کے ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے، اور ہمارا اچھا بڑا بھائی، ہمارا سردار کاہن اور ہمارا جو ہے بادشاہ وہ ہے، اور ہمیں ضرور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی جو ہے ضرورت ہے۔ اس کے بغیر زندگی ادھوری ہے، ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں ہو سکے۔ دو ہی رستے ہیں، ایک ہلاکت کا اور ایک ابدی زندگی کا، اور ابدی زندگی کے رستہ کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں یسوع مسیح کا دامن تھامنے کی ضرورت ہے، اس کے نام کو قبول کر کے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے
خدا کے ساتھ بادشاہت میں شامل ہونے کے لیے ہمیں ضرور جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. خداوند آپ کو برکت دے. بھائی صاحب تھینک یو ویری مچ. سی یو سم ادر ٹائم. اور خداوند نے چاہا تو ضرور ملاقات ہوگی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ایک اور خوبصورت خادم ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہم ان سے بھی اسی ٹاپک پہ بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. اس بریک میں خوبصورت سانگ سنتے ہیں آپ کی بھرپور تالیوں میں. اور نہ بدلے گا کبھی وہی عبدالآباد رہے گا. وہ نہ بدلا ہے کبھی اور نہ بدلے گا کبھی وہی عبدالآباد رہے گا. میرا خدا میرا خدا میرا خدا میرا خدا میرا خدا میرا خدا. اول اور آخر خدا وہ رحیم اور کریم خدا. وہی اول اور آخر خدا وہ رحیم اور کریم خدا. وہی افضل رہے گا سدا. میرا خدا میرا خدا میرا خدا میرا خدا میرا خدا میرا خدا. وہی الفا اومیگا خدا وہی تیرا اور میرا خدا. وہی الفا اومیگا خدا وہی تیرا اور میرا خدا. وہی ہے ابتدا انتہا. میرا خدا 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 میرا خدا. ویلکم بیک دوستو. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آپ نے بڑی خوبصورت آواز میں خداوند کی حمد و ثنا سنی, پرستش سنی ہے. پروگرام کو دوبارہ سے اسی ٹاپک سے شروع کریں گے اور میرے ساتھ ایک خوبصورت گیسٹ موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. کین منسٹریز کے چیئرمین فاؤنڈر ہیں اور جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن پر ارکان ایمان کے ہوسٹ ہیں. آپ سب ان سے واقف ہیں. بڑی مشہور شخصیت اور بڑے خدا کے عظیم خادم. آپ کی بھرپور تالیوں میں ویلکم کرنا چاہوں گا ثاقب منور. Thank you. Thank you very much, sir. ویلکم ان پاکستان آج. خداوند آپ کے برکت دے. Same to you. خداوند آپ کے ساتھ ہو. بھائی صاحب برے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور خدا کا برہ جو کہ نہایت ہی قدرت اور حشمت کے لائق ہے, جو کہ عظیم ہے, جس کی جتنی بھی تعریفیں کی جائیں کم ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ اس کو جو ہے وہ ریولیشن کی آنکھ سے دیکھا جائے اور ہمارے دوستوں کو بتایا جائے کہ جو ریولیشنز کے اندر خدا کا برہ موجود ہے, کیا یہ وہی برہ ہے جس کے بارے میں یوحنا بپتسمہ دینے والا بات کر رہا ہے, اور کیا یہ وہی برہ ہے جسے فسح کا برہ کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی شیپ اور اس کی پرسنالٹی ہمیں آسمان پر مختلف نظر آتی ہے. بلا شبہ. تھوڑا سا بتائیں خدا کے برے کے حوالے سے. پہلے تو بہت بہت شکریہ خوبصورت پروگرام میں دعوت دینے کے لیے, اور
मेरे लिए बड़ी खुशी की बात ही होती है कि आपके साथ जब बैठते हैं, जब भी कभी खुदा मौका देता है और आप बुलाते हैं, तो एक ऐसा कंटेंट इसमें मिलता है और क्वेश्चंस आपके बड़े अच्छे होते हैं। और बिलखसूस आजकल जो आपने ये जो नया सीज़न शुरू किया है और इसमें बिलखसूस मुकाशफा और डैनियल की कुतब पर आप जब बात कर रहे हैं तो ये बड़ा खूबसूरत है। और मैं आपसे एक गुजारिश ज़रूर करूँगा कि बेशक हमारे JCTV पाक के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उस पर बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, और जिन्होंने नहीं किया उनसे मैं अभी दरख्वास्त करूँगा ज़रूर उसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो टीचिंग्स हैं, ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये अपनी नौइयत में पाकिस्तान में पहले हैं। जितना मेरा तजुर्बा या इल्म है, बहुत कम लोग, बहुत कम खुदाम जो है इस मौजू पर बोलते हैं। दो बातें हैं खुदा के बर्रे के तौर पर बात अगर करें तो पहले लफ्ज़ बर्रे को जानना बड़ा ज़रूरी है। हम अक्सर औकात नाजरीन थोड़ा सा इस बात के लिए परेशान हो गया कि अभी जो मैं जुमला बोलने लगा हूँ शायद वो आपके कानों को वक्ती तौर पर नागवार गुजरे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बात आपके सामने आती चली जाएगी। खुदावंद यीशु मसीह को बिलखसूस दो जानवरों से तशबीह दी गई है बाइबल मुक़द्दस में। पहला जानवर बर्रा और दूसरा जानवर है बब्बर। यहूदा का बब्बर भी उसे कहा गया, और एक ही हवाला में दोनों चीज़ें हमें मिलती हैं, और वो है मुकाशफा की किताब, उसके अगर 5वें बाब को देखें तो उसमें हमें पहले 7 आयात में ये दोनों जिक्र मिलते हैं। अब बर्रा क्यों कहा गया और फिर बब्बर क्यों कहा गया, और खुदावंद यीशु मसीह जो कामिल खुदा और कामिल इंसान है, जो तसलीस का दूसरा कनूम है, उससे एक जानवर से क्यों तशबीह दी गई, पहले उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम इस लफ्ज़ पर बर्रे की तरफ भी आएंगे। पूरी बाइबल मुक़द्दस में आपको बहुत सारी इस्ताराती ज़ुबान या सिम्बॉलिकल लैंग्वेज जो है वो मिलेगी, और इसके पीछे जो मकसद ये है कि इंसान की अक्ल महदूद है और नाकिस है, और चूँकि इंसान फ़ानी भी है, तो खुदा ने ये ख़ुद अपने आप को ज़ाहिर करने के लिए अपना इल्म, अपनी ज़ात, अपनी शनाख्त, अपनी पहचान लोगों को देने के लिए उन अल्फाज का, उन जुमलों का या उन इस्तिलाहात का इस्तेमाल किया है जो इंसानी फ़हम में आसानी से आ सकें। और थियोलॉजी की एक शाख है जिसे हम कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फोलॉजी। उसमें यह खुदा की ज़ात जो किसी भी बड़े से बड़े जहन को ले आए, उसके जहन में फ़िट नहीं हो सकती, उसके जहन में समा नहीं सकती, तो खुदा ने उसको समझाने के लिए जो अलीम से अलीम शख्स होगा और जो कम जहन रखने वाला शख्स होगा, दोनों को खुदा ने समझाने के लिए, बताने के लिए ऐसे अल्फाज और ऐसे इस्तारात का इस्तेमाल किया है ताकि वो समझ सकें। मिसाल के तौर पर हम बात करें, खुदा के हाथ, खुदा का हाथ छोटा नहीं होगा कि वो बचा ना सके, खुदा का कान भारी नहीं होगा कि वो सुन ना सके, खुदा की आँखें सारी ज़मीन पर सैर करती हैं, आसमान उसका तख्त और ज़मीन उसके पाँव की चौकी। ये सारी मिसालें, और यहाँ पर बर्रा और बब्बर कहना, ये सारी मिसालें इस बात की हैं कि खुदा अपनी ज़ात को इंसानी अक्ल के मुताबिक बयान कर रहा है। हालांकि खुदा की ना आँखें हैं, ना हाथ है, ना पाँव है, उसकी जो शख्सियत बयान की गई है बाइबल मुक़द्दस में, वो पैदाइश की किताब में ले लें और यूहन्ना की 4 बाब में ले लें, उसकी 24वीं आयत में, और वहाँ पर वाज़ेह तौर पर लिखा है खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। अब यहाँ पर इन दोनों सेटिंग्स को अगर हम देखें कि बर्रा और बब्बर, मैं दोनों को साथ लेकर चलता हूँ ताकि वो और बात वाज़ेह हो जाए। तो मत्ती की इंजील के पहले बाब की पहली आयत में यीशु मसीह का नसबनामा बयान किया गया है, और वहाँ पर आगाज़ इस तरह है, यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नसबनामा। और बर्रा और बब्बर दोनों ही प्लान साथ साथ चल रहे हैं और शुरू ही से चल रहे हैं, और उसके पीछे वजह यह है कि खुदा के 2 मंसूबे हैं, इंसान के लिए, बनीनो इंसान के लिए और तमाम कायनात के लिए। पहला मंसूबा है द प्लान ऑफ रिडेम्पशन, यानी मंसूबा नजात या मंसूबा बहाली हम उसे कहेंगे। दूसरा है द किंगडम प्लान, खुदा की बादशाही का मंसूबा, और ये खुदा ने सारे बनीनो इंसान के लिए रखा है। आप गोरे हैं, काले हैं, आपका रंग, नस्ल, जुबान, किसी भी जगह से, आप किसी भी इलाके से जोग्राफियाई तौर पर ताल्लुक़ रखते हैं, खुदा ने हर एक के लिए ये दोनों मंसूबे रखे हैं। और पहला उसका मंसूबा यह है कि खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, जब बनी नौ इंसान से आदम और हवा से गुनाह सज़द हुआ तो खुदा ने उस नजात के मंसूबे को रिवील किया। मैं ये नहीं कह रहा वहाँ से शुरू किया, वहाँ से उसको आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर करना शुरू किया, उसी दिन से रिवील किया। और वो पैदाइश 3 बाब की 15वीं आयत में है कि औरत की नस्ल तेरे सर को कुचलेगी। ये माइटियर वे में है, सख्त तरीके से बात की गई है, लेकिन जो सख्त करेगा खुदा उसका जवाब भी सख्त तरीके से देगा। लेकिन जहाँ खुदा के साथ मोहब्बत हलीमी के साथ कोई आएगा तो खुदा उसे उठाएगा, सरफराज
کرے گا, تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو یہاں پر جو برہ ہے ہمیں اس کی آگے جا کے اور سیٹنگ ملتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ مقدس ابراہم کو جو ایمانداروں کا باپ ہے اسے کہا گیا تو اپنے بیٹے کو قربان کر جسے تو عزیز رکھتا ہے. تو اس کا بیٹا اس سے سب سے زیادہ عزیز تھا, اس نے قربان کرنا چاہا اور پوری تندہی کے ساتھ فیتھفلی وہ گیا. لیکن چونکہ یہ خدا کا منصوبہ نہیں تھا کہ وہ اس کی جگہ قربان ہونا تو غلطی انسان کی تھی, غلطی میری اور آپ کی تھی, لیکن اس کی جگہ یسوع مسیح جو کامل خدا اور پھر بعد میں کامل انسان ہے, اس نے میری اور آپ کی خاطر اپنی جان دینی تھی. اس لیے وہاں پر اس کو بچا لیا گیا اور پھر خدا کا برہ یا ایک استعاراتی طور پر ایک برہ وہاں پر ملا اور اس کو قربان ہونے دیا. تو وہاں پہ ہمیں یہ منظر ملتا ہے. پھر آگے آئے داؤد کو خدا نے کہا اس کے تخت پر بیٹھنے کے لیے کسی شخص کی کمی نہ ہوگی. اب دونوں پلان ساتھ چل رہے ہیں. ابراہم کے ذریعے سے برے کی بات کی جا رہی ہے, بحالی اور نجات کی بات کی جا رہی ہے, اسحاق کو بچا لیا گیا ہے جو تمام بنی نوع انسان کی نمائندگی کر رہا ہے. اور اب آئیں داؤد کی طرف. داؤد کی طرف آتے ہوئے خدا اس منصوبے کو بڑھا رہا ہے جو خدا نے آدم اور حوا کو دیا, یعنی وہ پھلیں بڑھیں اور زمین کو معمور اور محکوم کریں. حاکمیت کا, ڈومینیشن کا وہ معاملہ بھی ساتھ چلنا تھا. تو خدا نے داؤد کو لیا اور اس کے لیے کہا یہ میرے دل کے موافق شخص مل گیا. تو داؤد کے تخت پر بیٹھنے والی بھی ایک ہی ذات ہے اور اس کا نام بھی خداوند یسوع مسیح ناصری ہے, اور برہ بھی خداوند یسوع مسیح ناصری ہے. تو نجات اور کنگڈم کا دونوں کا پلان ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اب یہاں پر جو لفظ برہ ہے وہ بڑا غور طلب ہے بھائی صاحب. مکاشفہ میں برہ کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ باقی نئے عہد نامہ میں برے کے لیے استعمال ہونے والے تمام الفاظ سے بالکل مختلف ہے, یکسر الگ سے ہے. کیونکہ نئے عہد نامے کی دوسری کتابوں میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ماسوا ایک جگہ کے امناس یا ایمنس ہے, AMNES, ایمنس اس کا تلفظ بنتا ہے. اس کا مطلب ہے یعنی ایک قربان ہونے والا برہ. لیکن مکاشفہ کے حصے میں بالخصوص 5ویں باب میں اور باقی جگہ پر جو 28 مرتبہ یسوع مسیح کے لیے برے کا لفظ استعمال ہوا ہے, اس جگہ پر جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ بڑا غور طلب ہے. اور وہ لفظ ہے برہ کے صلیب پر فتح مند کام کے لیے, اور اس فتح مند کام کی وجہ سے وہ سربلند ہوا ہے اور اس کی سربلندگی کو یا سرفراز ہونے کو ظاہر کرتا ہے. گو کہ اس میں قربانی کا پہلو بھی ابھی تک موجود ہے, اور مکاشفہ کی کتاب میں خدا کے برے کے پاس اب عزت بھی ہے, قدرت بھی ہے, طاقت بھی ہے اور اختیار بھی ہے, اور یہ جلال اور قدرت اور اختیار دائمی ہے اور اسے ارن کیا گیا ہے. ایک جگہ پر خدا یسوع مسیح نے سب کچھ خالی کر دیا, اپنے آپ کو عاجز کر دیا, لیکن پھر اس نے اس کو ارن کیا ہے. اس کی اور وضاحت کے لیے اگلے کویسچن پر جانے سے پہلے میں صرف یہ بات کروں گا. میں نے اپنے نوٹس میں ٹاپ آف دا لسٹ لکھا کہ قربانی کے بغیر کبھی کامیابی نہیں ہے. there is no throne without the cross. جب تک ہم اپنے آپ کو رضامندی کے ساتھ قربان نہیں کریں گے, خدا کے حضور اپنے آپ کو سپرد اور سرنڈر نہیں کریں گے, ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور جب آپ نے بات کی کہ یہاں پر اور دوسری جگہ پر جو برے کا لفظ ہے یا برے کی جو شناخت ہے وہ بالکل فرق ہے. یہاں پر ود ہارنس ہمیں وہ نظر آتا ہے اور باقی جگہوں پر برہ عام طور پر سادہ نظر آتا ہے. تو برے کے ساتھ اگر اس کے سینگوں کا ذکر ہے تو یہ اس کی سٹرینتھ کو, اس کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے. اور پھر ایک نہیں ہے, دو نہیں ہے, 5 نہیں ہے, 7 ہیں. اور یہاں پر مکاشفہ میں 7 کا عدد بار بار استعمال ہوا ہے. اور خوبصورت بات یہ ہے کہ یوحنا کی انجیل بھی اگر پڑھیں تو وہاں پر بھی 7 کا لفظ کئی بار استعمال ہوا ہے. یسوع مسیح کے 7 دعوے ہیں جن میں انہوں نے کہا میں ہوں, زندگی کی روٹی میں ہوں, راہ, حق اور زندگی میں ہوں. تو 7 کا عدد کاملیت کا عدد ہے. اس کا مطلب ہے اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو یہاں برے کے طور پر دیکھ رہے ہیں تو وہ بالکل پرفیکشن کے ساتھ اس نے جو قربانی کا کام شروع کیا تھا, جس کو اس نے ریویل کیا پیدائش 3 باب پہ اور پھر آگے کمپلیٹ کیا ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں. اب اسے کمپلیشن کے ساتھ دیکھتے ہیں, اور اب وہ کوئی وہ معصوم برہ نہیں ہے جس پر اپنے گناہ رکھے جائیں, بلکہ اب وہ مائٹیئر برہ ہے. اب وہ طاقتور اور اختیار والا برہ ہے اور تخت پر بیٹھا ہوا ہے. یہاں پر ہمیں پہلے نظر آیا کہ وہ تخت پر بیٹھا نہیں, یہاں پر ہمیں کھڑا نظر آتا. آپ نے پہلے سیشن میں بڑی خوبصورت بات بھی کی کہ یہاں پر وہ ہمیں ابھی تخت پر بیٹھا نظر نہیں آ رہا, لیکن اس کے بعد وہ تخت پر بیٹھا بھی ہے. اور پھر عدالتیں لگائی گئی ہیں یا کتابیں کھولی گئی ہیں, پھر سب کچھ ہم بعد میں دیکھتے ہیں. لیکن چونکہ ہم نے اپنے مضمون پر رہنا ہے تو یہاں پر دیکھتے ہیں, یہاں پر وہ بالکل درمیان میں ہے. چاروں جاندار ہیں, باقی ہے 24 بزرگ ہیں, لیکن یہ درمیان میں ہے. بھائی صاحب آپ کے ٹی وی چینل کا نام اور پھر آپ کے ویژن جو ہے وہ بھی اسی بات کو پیش کرتی ہے جو یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے کہ جیزس از دا سینٹر.
Jesus is the center of the JCTV. Jesus is the center, a point of our vision as well. اور یسوع مسیح ہی وہ مرکز ہے, وہ محور ہے جو یہاں پر آسمان پر ہمیں نظر آتا ہے. تو اس لیے یسوع مسیح کے علاوہ کوئی شخص, کوئی ہستی ہمیں نجات نہیں دے سکتی, کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا, نہ ابلیس سے, نہ گناہ سے, نہ موت سے, نہ قبر سے. یہ 4 بڑے دشمن ہیں جو ہمارے ہیں اور ہم ان کا سامنا کر رہے ہیں روحانی جنگ میں. بڑی خوبصورت بات ہے بھائی صاحب. 7 سینگ یعنی کمپلیشن آف اتھارٹی اینڈ کنگڈم آلسو, بیکاز ہی از آن دا تھرون. اور نیچر کے اگینسٹ ہے, برا تخت پر بیٹھا ہو, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اگر اینیمل کنگڈم کو دیکھیں تو ببر جو ہے وہ کہا جاتا ہے جی یہ جنگل کا بادشاہ ہے. پھر یا تو ایگل کو کہا جاتا ہے ہی از کنگ آف دا برڈز, ٹھیک ہے. لیکن کبھی برے کا ذکر نہیں ہے کہ وہ کنگ ہے. لیکن آسمان پر جو برا زمین پر معصوم اور بے گناہ آیا اور اس نے اپنی قربانی دی, اس کو خدا نے وہ مقام بخشا جو سب سے اعلیٰ ہے, اور اپنے تخت کے ساتھ اس کو ایک تخت بھی عطا کر دیا. اور وہ برا جو ہے آسمان پر نظر آتا ہے, ہی از سینٹر آف گریوٹی دیئر, ہی از سینٹر آف آل دا جو ہیونلی سیلیسٹیل باڈیز ہیں, ان کا جو محور ہے وہ یسوع مسیح یا خدا کا برا ہمیں نظر آتا ہے. اس کی 7 آنکھیں بھی ہیں, بالکل ہی کین سی ایوری تھنگ, اور اس سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. اور خاص طور پر اگر صرف اس سینیریو کو دیکھا جائے, اس خوبصورت سین کو دیکھا جائے, تو ایک بزرگ یوحنا کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ پتہ یہ کون ہے. وہ ایک بہت خوبصورت ایک سٹوری اور ایک سینیریو ہے, اس پر خاص طور پر جو لکھنے والا یا روح القدس جو لکھوا رہا ہے وہ اس پہ فوکس کروانا چاہ رہا ہے کہ اس کو دیکھو, یہ وہ برا ہے جو عزت اور دولت اور حشمت کے لائق ہے. کیوں؟ کیونکہ جو جماعت سامنے کھڑی ہوئی ہے وہ اس چیز کے گواہ ہیں کہ یہ اس نے سارا کام کمپلیٹ کیا ہے, اس نے اپنی مشن کو کمپلیٹ کیا, اور آج یہ سینٹر بن گیا ہے ساری سیلیسٹیل جو باڈیز ہیں ان کا. اور آج سارے کے سارے 24 بزرگ بھی اس کو سجدہ کر رہے ہیں, اور 4 جاندار بھی اس کو سجدہ کر رہے ہیں, اور ایک بڑی جماعت جن کے جامے برے کے لہو سے دھلے ہیں وہ بھی سجدہ کر رہے ہیں. تو اس کی اتھارٹی ہمیں نظر آ رہی ہے. جیسے آپ نے بڑی خوبصورت پلان بیان کیا, 2 پلان ہیں خداوند کے, ایک اس کو ایز اے کنگ جو ہے وہ لینے کا, اور ایک اس کی ریڈیمشن کا, کہ وہ ہی از دا ریڈیمر, ہی از اے سیویئر آف دا ہیومینٹی, ہی از دا اونلی ون جس کے وسیلہ سے آسمان پر ہم جا سکتے ہیں اور خداوند سے ہماری ملاقات ہو سکتی ہے. برے کو فسح کا برا بھی کہا جاتا ہے, ریڈیمشن بھی ہے, لیکن یہ پاس اوور بھی ہے. کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا بھائی مینول کے ساتھ کہ یسوع مسیح نے کہا جو میرے گوشت کو کھاتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے, جو اس کے لہو جو اس پیالے میں سے پیتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے. تو ہمیشہ کی زندگی صرف اور صرف یسوع مسیح کا خون اور گوشت کھانے سے ہے. آمین. یہ ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو ہے جو برے کا ہے, کیونکہ آج بھی ہم اس کے بدن کو لیتے ہیں, اس کے خون کو جو ہے وہ پیتے ہیں, اور ہمارے اندر ہمیشہ کی زندگی ہے. اور فسح کا برا جو ہے وہ بھی اسی چیز کی جو ہے نشاندہی کر رہا ہے, کیونکہ وہاں پر بھی پاس اوور ہو گیا تھا, وہاں پر بھی موت ٹل گئی تھی وہ لوگ. لیکن ایک چیز جو وہاں پر اہم ہے, میں چاہوں گا تھوڑے سے اس پہ بھی روشنی ڈالیں. خون تو لگایا گیا باہر, لیکن اس کا گوشت بھی کھایا گیا اور کھڑے ہو کے کھایا گیا, اور اس پہ کافی زیادہ اس کے اندر ڈیپتھ موجود ہے. تھوڑا سا اسے بتائیں کہ اس کے خون اور گوشت سے آج کیسے ہمیشہ کی زندگی ہمیں مل سکتی ہے, کیونکہ یہ بھی پولس اگاہ کر رہا ہے کہ نامناسب طور پہ نہ لینا. بالکل ایسے اس میں تو اس کے مطلب ہے کچھ نامناسب بھی ہے. آج بہت سارے چرچز کے اندر جو ہے وہ ایک اوپن انویٹیشن دیا جاتا ہے, آ جاؤ جڑے بھی ہے گناہ گار ہو پاویں جیندے بھی ہے تسی آ جاؤ بس لے لو. تو لیکن اس کے پیچھے ایک تھیولوجی موجود ہے, اس کے پیچھے ایک کانسیپٹ موجود ہے, خدا کا ایک پلان موجود ہے, اور خدا کے اس پلان کے اوپر ہم اپنے پلانز جب لے کے آتے ہیں تو ہمارے لیے پرابلم کریٹ ہوتی ہے. بہت سارے لوگ, پولس خود لکھتا ہے نامناسب طور پر لینے کی وجہ سے بہت سارے لوگ تم میں بیمار ہیں. تو آج بھی ایسا ہوتا ہے, تو بعض مر بھی گئے ہیں. تو میرا جو پوائنٹ ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ فسح کا برا خاص لوگوں کے لیے ہے, جو کہ اس کے لوگ ہیں, اس کی قوم کا حصہ ہیں, اس کے بدن کا حصہ ہیں,
اس لیے اگر کوئی دوسرا شخص اس برے میں سے لینا چاہے تو اس میں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، بے شک، بلکہ ہمیشہ کی زندگی ان کے لیے جو اس کے بدن اور خون میں پہلے سے شریک ہیں، اور غیر مناسب طور پر رہنے سے ہمیشہ کی زندگی نہیں آتی۔ فسح کے برے کو تھوڑا بیان۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں نے اپنے پہلے سوال کے جواب میں بھی یہ عرض کیا کہ خداوند یسوع مسیح نے کامل قربانی اور کامل کفارہ ادا کیا۔ یہاں پر میں دو باتیں شیئر کرنا چاہوں گا۔ لوکا کی انجیل کے 10ویں باب کا اگر مطالعہ کریں تو وہاں پر ہمیں بڑے واضح طور پر یہ بات ملتی ہے کہ یسوع مسیح نے 70 شاگردوں کو، اور نیو کنگ جیم ورژن پڑھیں تو وہاں پر 72 لکھا ہے، بہرحال 72 ہیں یا 70 ہیں، ہم اس کی بحث میں نہیں جائیں گے۔ تو 70 شاگردوں کو ہم اردو ٹیکسٹ کے ساتھ رہتے ہیں، 2 کر کے یسوع مسیح نے بھیجا، اور پھر وہاں کہا گیا جو کچھ تمہارے آگے رکھا جائے اسے کھاؤ۔ اب وہاں پر بھی کھانے کا ذکر ملتا ہے، اپنی جھولی نہ لے کے جانا، بٹوا نہ لے کے جانا، اپنے جوتے نہ لے کے جانا، سب کچھ وہ ہم بعد میں رکھتے ہیں، لیکن یہاں پر کھانے کی بات کریں۔ جب کھانے کی بات کی جا رہی ہے تو وہاں پر اس کا پیچھے مقصد یہ تھا کہ ہم اس کلچر کو، اس ثقافت کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں اور ثقافت میں رچ بس جاتے ہیں، اور پھر اس کو رچ بس جانے سے یا اس کو قبول کرنے سے ہم ان جیسے ہونے کی کوشش کرتے ہیں یا کم از کم اظہار کرتے ہیں۔ اب خداوند یسوع مسیح کا کفارہ یا پاس اوور یا فسح کا برہ جو ہے، اگر ساری باتوں کو اکٹھا ملا کے دیکھا جائے تو اس کا پرپس بھی تو تھا۔ ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اگر اس وقت خدا نے مصری لوگوں کو اس زحمت یا اس لعنت کے اندر جانے دیا اور اپنے لوگوں کو بچا لیا، ان کو چھوڑ دیا گیا اور وہ بچ گئے، اور وہاں پر انہوں نے اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پر لہو لگا لیا، برے کے لہو کو لگا لیا، اور وہ جو موت کا فرشتہ وہاں سے گزرا اس نے ان گھروں کو چھوڑ دیا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ اسپیسیفکلی خاص طور پر ان لوگوں کے لیے تھا۔ ہاں، یہ اگر وہاں پر بھی لگایا جاتا تو شاید وہ بچ سکتے تھے، لیکن میں اس کے پیچھے وجہ بتانا چاہتا ہوں۔ اگر میں اور آپ فسح کے برے میں شامل ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں، جس طرح میں نے لوکا کی انجیل 10ویں باب کو بیان کیا، ہمیں پھر اس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ اگر تو میں، آپ یا ہمارے دیکھنے والوں میں سے کوئی بھی اس بات کو سمجھ کر، جان کر، یہ اس لیے اس ضیافت میں شامل ہو رہا ہے کہ یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے، یسوع مسیح میرا رہائی دینے والا ہے، میری زندگی کا مالک اور بادشاہ ہے، اور وہ میرا سیویئر ہے، تو پھر تو ہم اس کھانے سے برکت پائیں گے، ہم اس میں اسے محظوظ بھی ہوں گے، برکت بھی پائیں گے، اور جسمانی طور پر، روحانی طور پر بھی ہم ان کے فیوز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم سمجھ نہیں پائے اس کانسیپٹ کو، اس بات کو سمجھ نہیں پائے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور یہ کفارہ دینے کا اس کفارہ دینے کا پیچھے مقصد کیا ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی ہم بیمار بھی ہوں گے، پھر ہم میں سے بہت سارے مر بھی جائیں گے۔ پہلی تو یہ، دوسری اس میں ریزن یہ بنتی ہے کہ کئی لوگ کھا لیتے ہیں، پہلے ان کے پاس سمجھ ہے، عقل ہے، وہ اس کنسیپٹ کو مانتے ہیں، اپنی زندگی بھی انہوں نے یسوع مسیح کو دے دی ہے اور وہ سمجھ بوجھ کے کھا رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنے ایمان کا جہاز غرق کر دیتے ہیں، وہ یسوع مسیح کو چھوڑ کر کئی اور چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جن سے چند بغیر نام لیے نامور خدام کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، جنہوں نے پچھلے سالوں میں یہ بڑا فینومینا کریٹ کیا، اور نے کہا کہ یسوع مسیح کے علاوہ بھی اور بہت سارے راستے ہیں، یسوع مسیح کے علاوہ بھی آپ خداوند کی حضوری میں جا سکتے ہیں، ابدیت میں جا سکتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس طرح کے جو لوگ یا اس طرح کے تعلیم دینے والے اشخاص ہیں، وہ کوئی بھی ہو، وہ خدا کے اس قربانی کو، کفارے کو سمجھ نہیں پائے، اور وہ ڈیفینیٹلی وہ بیمار ہیں، پس مردہ ہیں۔ اب اس لیے جب میں آپ اپنے کسی بھی چرچ سیٹ اپ میں ڈینومینیشنل سیٹ اپ کی بات کر رہا ہوں، جب ہم اس فسح کی قربانی کو یا پاک شراکت کو پیش کرتے ہیں تو بطور پاسبان، جس طرح کرنتھیوں کے خط میں 11ویں باب میں پالوس رسول بڑے واضح طور پر اس بات کو بیان کرتے ہیں، ہمیں بھی یہ بات باور کروانی ہے کہ ہمیں یہ بات مسیح سے پہنچی ہے، ہم نے کسی کلٹ سے، کسی شخص سے، کسی آرگنائزیشن سے یا ڈینومینیشن سے نہیں پائی، اس لیے جو مسیح کا روح ہے، جو بائبل مقدس کی روح ہے، اسی کے مطابق ہم نے اس پاک شراکت میں شامل ہونا ہے، کیونکہ یہ برہ میرے لیے قربان کیا گیا، اور میرے لیے اسی وقت اس کا فائدہ ہوگا جب میں اسے اپنے نجات دہندہ اور اپنے خدا اور مالک کے طور پر اور آقا کے طور پر لوں گا۔ اگر نہیں ہے تو پھر میں اس میں سے کھاتا بھی رہوں تو میں اس کلچر کو کبھی اڈاپٹ نہیں کر پاؤں گا۔ اس لیے اٹس ناٹ فار آل۔ ہاں، خداوند یسوع کی، خدا باپ کا اور خدا روح القدس کا فضل، اس کی گریس سب کے لیے ہے، لیکن اس فضل میں بھی 2 طرح کے ذکر ہمیں ملتے ہیں، یہ 2 طرح کی تعلیمات ہیں۔ بس اب ایک عام فضل ہے جو وہ سب پر کرتا ہے، نیکوں اور بدوں پر اپنا یونیورسل گریس ہے، وہ سورج چمکاتا ہے، بارش کرتا ہے، لیکن ایک خاص فضل ہے،
وہ اس کے خون خریدوں پر ہے، وہ اس کے بچائے ہوں پر ہے، وہ اس کے ان لوگوں پر ہے جو اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ اور میں نے کل میں ایک جگہ پر رات کو کلام سنا رہا تھا تو برکت پر بات ہو رہی تھی کہ شکرگزاری کی بات نہیں، تو میں نے کہا مبارک ہے وہ جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ زبور 128 اس میں بات کر رہا تھا، تو اس کا ایک جگہ پر مطلب انہوں نے براق لفظ ہے اس کا مطلب یہ بیان کیا ڈکشنری میں، ٹو نیل، ٹو کاز ٹو بی نیل ڈاؤن، ٹو کاز ٹو نیل ڈاؤن، مطلب جب آپ برکتوں سے، نعمتوں سے، خدا کے فضل سے معمور ہو جاتے ہیں تو آپ گھٹنوں کے بل خود بخود ہو جاتے ہیں، نہیں خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، یہ میں نے اپنی لیاقت سے نہیں، اپنی خوبی سے نہیں، اپنی تعلیمات یا اپنے تجربے سے یہ گریس حاصل نہیں کی، نہ یہ نجات حاصل کی، یہ صرف اور صرف یسوع مسیح کا جو خدا کا برہ ہے اس کا فضل ہے، خدا باپ کی محبت ہے، روح القدس کا کام ہے جو میری زندگی میں ہو رہا ہے اور مجھے پھر ترتیب میں واپس لا رہا ہے۔ بڑی خوبصورت بات بھائی صاحب، اسی لیے اس پکچر کے اندر جو ہمیں مکاشفہ کے اندر ملتی ہے وہ گواہ بھی موجود ہیں جو سفید جامہ پہنے ہوئے ہیں، اور وہ ایک گواہی کے طور پر موجود ہے، ان کے ہاتھوں میں کھجوروں کی ڈالیاں، سیم سنیریو جو یسوع مسیح کا جب وہ شاہانہ طور پر یروشلم میں داخل ہوتے ہیں، سفید جامہ پہنے ہوئے اور ان کے ہاتھوں میں ڈالیاں ہیں، they are rejoicing, they are testifying کہ یہ وہ ہے جو کہ عزت کے لائق ہے۔ کیوں عزت کے لائق ہے؟ کیونکہ اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ کیوں حکمت کے لائق ہے؟ کیونکہ اس کی جیسی حکمت کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ کیوں قدرت کے لائق ہے؟ کیونکہ اس نے موت پر اور قبر پر فتح پا کر وہ تھرون حاصل کیا ہے، اور یہ چیزیں گواہی کے طور پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اور میں سوچتا ہوں کہ خدا کا برہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی پکچر کو پیش کرتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ اٹس اے میٹافورک، تو ڈیفینیٹلی اٹس اے میٹافورک، خداوند ہمیں سمجھانے کے لیے کچھ ایک جانور کی شکل یا اس طرح سے پیش کرتا ہے ایز اے اینیمل، لیکن اس کی شخصیت کے اندر جو ہے وہ معصومیت اور پاکیزگی ہے، پاک اور بے عیب برہ ہے، اور وہ کل اختیار اس کے پاس موجود ہے، اور وہ اپنے سارے اختیار کے ساتھ اس تھرون پر بیٹھا ہوا ہے، اور پوری سیلیسٹیل باڈیز جو ہیں وہ اس کو سجدہ کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ذبح کیا ہوا برائے عزت اور جلال قدرت اور تمجید کے لائق ہے۔ بھائی صاحب، لاسٹ کمنٹس اباؤٹ دا لیم آف گاڈ ایز این الفا اینڈ اومیگا۔ الفا اینڈ اومیگا کا جو کنسیپٹ ہے، جیسے ہم آف دا اسکرین بات کر رہے تھے، اس پہ تو 2 دن کا سیمینر واقعی ہو سکتا ہے اور بڑا زبردست ہے، اور میں اس بات کی اپریسیشن کرنا چاہوں گا بالخصوص اس بات کے لیے کہ جب آپ ایسے پروگرام رکھتے ہیں نا تو اس کے بعد جو خادم آتے ہیں، کم از کم میری ذاتی حیثیت تک تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اس ٹاپک کو نا پھر ہم نئے اینگل سے، جیسے بھی آپ نے کہا کہ خدا کے برے کو پیش کریں لیکن ریولیشن کے تناظر میں، اس کے پرسپیکٹیو میں، تو پھر ہم اس کو اور زیادہ ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہیں، اور میں اکثر اس بات کی شکرگزاری کرتا ہوں خدا کی کہ اس طرح کے جب ٹاپک ہمیں ملتے ہیں جو یونیک ہیں اور عام طور پر کلیسیوں میں بات نہیں کی جا رہی۔ الفا اور اومیگا کی جب بات کی جا رہی ہے تو یہ بات بھی جاننا بڑا ضروری ہے بھائی صاحب کہ یہودیوں کے نزدیک خدا کے لیے کوئی کیلنڈر نہیں ہے۔ وہ ہم اکثر ایک بات اپنے متی کی انجیل پہلے باب کی غالباً 26ویں آیت مبارکہ ہے جہاں پر لکھا ہے تو اس کا نام یسوع رکھنا اور وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، اور پھر ایک جگہ پر لکھا ہے ایمینویل، اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے خدا ہمارے ساتھ۔ یہاں پر اکثر اوقات بہت سارے پاسبان اور کلیسیائی ایماندار غلطی کر جاتے ہیں اور وہ لفظ لگاتے ہیں خدا ہمارے ساتھ ہے لفظ ایمینویل کا ترجمہ نہیں ہے، خدا ہمارے ساتھ، کیونکہ خدا کے ساتھ کسی زمانے کو جوڑنا یہودی کلچر میں یا اوورال اگر ہم بات کریں بائبل مقدس میں بھی نہیں ہے، بائبل مقدس کی پوری روح کے مطابق بیانڈ ٹائم اینڈ اسپیسز، بیانڈ ٹائم اینڈ اسپیس، وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے، وہ تھا، وہ ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے الفا اور اومیگا اور پھر برے کی، تو یہاں میرے پاس ایک خوبصورت حوالہ میں نے رکھا تھا کہ یسایہ 8ویں باب کی 6 آیت ہے، میں اس کو اگر پڑھ دوں تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ چونکہ ان لوگوں نے چشمہ شیلوہ کے آہستہ رو پانی کو رد کیا اور رزین اور رملیہ کے بیٹے پر مائل ہوئے، اس لیے اب دیکھ خداوند دریائے فرات کے سخت شدید سیلاب کو یعنی شاہ اسور اور اس کی ساری شوکت کو ان پر چڑھا لائے گا اور وہ اپنے سب نالوں پر اپنے سب کناروں سے بہہ نکلے گا۔
ابھی آپ نے اپنے اس سوال میں یہ بات کی کہ یسوع مسیح میک ہیں، حلیم ہے، برا حلیمی کو، عاجزی کو، شفقت کو پیش کرتا ہے، اور یہ پہلے پطرس کے 5ویں باب کی 8ویں آیت مبارکہ میں اس ببر کے ایک بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں کھڑا ہے، جو پھاڑنے والا اور گرجنے والا ببر ہے یا شیر ہے جو ڈھونڈ رہا ہے کہ کسی کو پھاڑ کھائے۔ تو ابھی جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اس بات کو دیکھیں کہ جب ہم خدا کے برے کی بات کر رہے ہیں، لیمب آف گاڈ کی بات کر رہے ہیں، تو ہمارا جو نجات دہندہ ہے وہ کسی طور پر ہمیں قہار نظر نہیں آ رہا، وہ ہمیں سزا دینے والا خدا نہیں ہے۔ ہاں ایک وقت آئے گا، جہاں سے میں نے یسایہ کا یہ صحیفہ پڑھا، اس کا حوالہ پڑھا، تو وہاں پر سر وہ ہم جب اپنی مرضی سے، اپنی آزاد مرضی سے اس کے اس قربانی کو، اس کے کفارے کو رد کریں گے، ٹھکرائیں گے، تو پھر عدالت ہوگی۔ لیکن ابھی تو وہ باپ کے دانے ہاتھ بیٹھے میرے لیے، آپ کے لیے، تمام کائنات کے تمام بنی نوع انسان کے لیے شفاعت کر رہا ہے، انٹرسیسر کے طور پر وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ ایک جو لیمب کے لیے لفظ ہے یہاں پر مکاشفہ کی کتاب میں، چونکہ ہم اسی تناظر میں بات کر رہے ہیں، تو صرف لیمب نہیں لکھا، a little lamb، ایک چھوٹا برا لکھا ہے، but it is seeming weakness، لیکن یہ رائٹسنس اینڈ پیورٹی کو پیش کرتا ہے، اس کی راست بازی کو اور اس کی صداقت کو پیش کرتا ہے، اس کی حلیمی، لیکن حلیمی کے ساتھ ساتھ اس کی عظمت کو بھی پیش کر رہا ہے، اور گریٹر دین کارنل ویپنز۔ یسوع مسیح جب اپنے آپ کو برے کے طور پر بائبل مقدس میں متعارف کروا رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو حلیم شخصیت کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ میں اور آپ اپنے تمام گناہوں، غلطیوں، قصوروں، خطاؤں کے باوجود اس کے پاس آ سکتے ہیں، اور ہم نے ابھی اگر توبہ نہیں کی تب بھی آ سکتے ہیں، اور اگر توبہ کرنے کے بعد کوئی غلطی ہو گئی ہے تو عبرانیوں کا مصنف بتاتا ہے کہ ہم اس کے فضل کے تخت کے پاس آنے کا استحقاق اور حق رکھتے ہیں، اس لیے وہ ہمارے لیے برے کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ اگر ابھی ہم نے برے کی اس قربانی، اس کفارے کو، اس کی محبت کو، اس کی شفقت کو، عظمت کو رد کر دیا، تو پھر وہ تخت ہے جہاں پر وہ ببر کے طور پر بیٹھے گا، کیونکہ اسی حوالے میں مکاشفہ 5ویں باب میں اسے یہودا کا ببر بھی بتایا گیا ہے، اور ببر ڈیفینیٹلی پھر اپنا بدلہ لے گا۔ کنگڈم میں نے پلان کی بات کی تھی، تو جب وہ تخت پر بیٹھے گا تو پھر وہ اپنے اساس سے حکومت کرے گا، پھر اس کے منہ سے جو دو دھاری تلوار نکلتی ہے اسے وہ حکومت اور حکمرانی کرے گا۔ اس لیے جب تک وہ ابھی تخت پر بیٹھا ہوا شفاعت کر رہا ہے، انٹرسیشن کر رہا ہے، تب تک ہمیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، فضل کے دروازے کھلے ہیں۔ اور اگر وہ اس درخت، کیونکہ میں نے کہا یہاں پر ابھی وہ 5ویں باب میں ہمیں تخت پر بیٹھا نظر نہیں آ رہا، ابھی وہ کھڑا ہے اور درمیان میں ہے، سب کچھ اس کے لیے، سب کچھ اس نے خلق کیا، اور وہی مالک ہے، وہی سب کچھ طاقت اور قوت کا منبع ہے۔ لیکن جب وہ تخت پر بیٹھے گا تو بلیو می، پھر میرے پاس، آپ کے پاس، کسی بھی شخص کے پاس کوئی جواز نہیں رہے گا۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہیڈ نالج ہو سکتا، متی کی انجیل 7ویں باب کی 21ویں، 22ویں اور 23ویں آیات بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو بیان کرتی ہیں۔ یسوع مسیح نے یہ تعلیم دی کہ تم میں سے ہر ایک جو مجھے اے خداوند کہتا ہے، میرے آسمانی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا، مگر وہی جو میرے باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اب یہ بات جنرل پرسپیکٹیو میں ہے، کلیسیا کے لیے، عام لوگوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے کی گئی ہے، لیکن اگلا جو اس کا پورشن ہے وہ ہے پاسمانوں کے لیے، لیڈرشپ کے لیے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آئے، ہم نے تیرے نام سے معجزے دکھائے ہیں، بدروحوں کو نکالا ہے، شفائیں دی ہیں، تو یسوع مسیح ان کو کہتا ہے بدکاروں، لا لیس پیپل، شریروں، میرے پاس سے چلے جاؤ، میں تم کو جانتا بھی نہیں، اور پھر وہاں پہ پھینکا جائے گا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ لیڈرشپ تھی، انہوں نے بڑی محنت کی، خدا کے ساتھ بڑا قریبی تعلق تھا، لیکن اب انہوں نے وہ مقام کسی نہ کسی طریقے سے گوا دیا ہے، اور یسوع مسیح انہیں کہہ رہا ہے کہ یہ میری نظروں سے چلے جائیں، ایماندار ہیں لیکن لا لیس چلے گئے، یعنی انہوں نے جان بوجھ کے شریعت کی، کلام خدا کی نافرمانی کی ہے۔ اور یہی ہم نے دوسرے سوال میں آپ نے بات کی کہ ہر کوئی اس ضیافت میں شامل نہیں ہو سکتا، جو پاک شراکت ہے، پاس اوور ہے، یا فسح کے برے کی ضیافت، اس میں ہر کوئی شامل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے اگر آپ نے شامل ہونا ہے تو پورے دھیان، پورے علم کے ساتھ اس کی روح کو سمجھیں، پھر آپ اس میں شامل ہو پائیں گے، ادروائز پھر وہاں پھینکا جائے گا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ بہت خوبصورت کنکلوڈ کیا بھائی صاحب آپ نے، بڑی اچھی طرح سے، بڑے اچھے انداز میں، خداوند آپ کو اسی طرح سے برکت دے۔ آپ نے لالس کی بات کی، لالس کی بات کی، میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے اوپر ایک پروگرام علیحدہ سے بھی کر لیا جائے۔ میں نے ابھی مجھے ایک چیز وہ ذہن میں رہ گئی تھی، لیکن میں نے اس کو جان بوجھ کے نہیں چھیڑا، کیونکہ اس میں آپ کی گرفت بہت زیادہ ہے، یا اس کے بعد وحی الماس کا نام آتا ہے، تو اس میں مطلب برہ ہے، یہ خون دے رہا ہے،
اور دوسری طرف چلے جائیں الومناٹیز کی طرف تو وہ اپنا خون دیتے ہیں اور اس پر عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنا آپ تجھے دے رہے ہیں. تو یہ جان لینے والا نہیں ہے, خون لینے والا نہیں ہے, خون بہانے والا ہے, جان دینے والا ہے اور پھر ہمیں بچانے والا ہے. پریز گاڈ, ہاللیلویہ. اس دنیا کا قانون ایسے ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے نہیں, اور جو ہمیں نہیں نظر آتا وہ سب کچھ ہے. اور دیر آر شیڈو گورنمنٹس بیانڈ دا اوریجنل گورنمنٹس, لیکن خدا اس کی کو آپ سے بہتر کوئی اور نہیں خدا کی کنگڈم سب کے لیے کلیئر ہے. آمین. کوئی بھی شخص یسوع مسیح پر ایمان لے آئے وہ خدا کی بادشاہت کا حصہ بن جاتا ہے, اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ 1000 سال کی بادشاہت میں اس کا جو ہے وہ پارٹ شامل ہو جاتا ہے. لیکن جو نہیں ایمان لاتے وہ ہلاکت کے فرزند ہے. یہی پیغام جو ہے وہ آپ سب کے لیے جو جیسی ٹی وی کے ناظرین ہیں, دیکھ رہے ہیں اس وقت اس پروگرام کو اور دیکھیں گے یوٹیوب کے ذریعے سے بھی, آپ کے لیے بھی یہی میسج ہے. خدا کا برا آج بھی ہمارے گناہوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے. اگر آپ کے گناہ چاہے کتنے بھی کرمزی کیوں نہ ہو, وہ آج بھی ان کو دھونے کی قدرت رکھتا ہے. اس کے خون کے اندر یہ قدرت ہے کہ وہ ہر طرح کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے اور آپ کو نیا بنا دیتا ہے. اس لیے اس برے کو پیار کریں, بیٹے سے لپٹے رہیں اور اس برے کی عزت کرنا شروع کریں. جو اس برے کی عزت کرتا ہے اسے سرفرازی بھی ملتی ہے, اسے جو ہے کامیابی بھی نصیب ہوتی ہے. جو اس برے کی حقارت کرتا ہے وہ خدا کی نگاہ میں بھی حقیر ہے اور ہلاکت کا فرزند ہے. اپنا خیال رکھیے, اگلے پروگرام تک اجازت دے. خداوند آپ کے ساتھ ہو, آپ کو برکت دے. دیکھتے رہیے جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن اور پریز دی لارڈ کا یہ شو. پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ.